दुआए कमेल उर्दू तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए माबूद, मैं तुझसे सवाल करती हूँ तेरी रहमत के ज़रिए जो हर शय पर मुहीत है, तेरी कुव्वत के ज़रिए जिससे तूने हर शय को ज़ेर नगीं किया और इसके सामने हर शय झुकी हुई है और हर शय ज़ेर है तेरे जबरूत के ज़रिए जिससे तू हर शय पर गालिब है, तेरी इज़्ज़त के ज़रिए जिसके आगे कोई चीज़ ठहरती नहीं, तेरी अज़मत के ज़रिए जिसने हर चीज़ को पुर कर दिया, तेरी सल्तनत के ज़रिए जो हर चीज़ से बुलंद है, तेरे ज़हूर के ज़रिए जो हर चीज़ की फ़ना के बाद बाकी रहेगा। सवाल करती हूँ तेरे नामों के ज़रिए जिन्होंने हर चीज़ के इज्ज़ा को पुर कर रखा है, तेरे इल्म के ज़रिए जिसने हर चीज़ को घेर रखा है और तेरी ज़ात के नूर के ज़रिए जिससे हर चीज़ रोशन हुई है। या नूर, या कुद्दूस, ए अव्वलीन में सबसे अव्वल, ए आखिरीन में सबसे आहर। ए माबूद, मेरे इन गुनाहों को माफ़ कर दे जो पर्दाफाश करते हैं। खुदाया, मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिनसे अजाब नाजल होता है। खुदावंद, मेरे वो गुनाह बख्श दे जिससे नेमतें ज़ाइल होती हैं। ए महबूद, मेरे वो गुनाह माफ़ फरमा दे जो दुआ को रोक लेते हैं। ए अल्लाह, मेरे वो गुनाह बख्श दे जिनसे बलाएं नाजल होती हैं। ए खुदाया, मेरे वो गुनाह माफ़ फरमा दे जो मैंने किए हैं और हर लर्ज़े से दरगुजर कर जो मुझसे हुई है। ए अल्लाह, मैं तेरे ज़िक्र के ज़रिए तेरा तक़र्रुब चाहती हूँ और तेरी ज़ात को तेरे हजूर अपना सफ़ारशी बनाती हूँ। तेरे वजूद के वास्ते से सवाल करती हूँ कि मुझे अपना कुर्ब अता फरमा और तौफीक दे के तेरा शुक्र अदा करूँ और मेरी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र जारी फरमा। ए अल्लाह, मैं सवाल करती हूँ झुके हुए, गिरे हुए, डरे हुए की तरह मुझसे चश्म पोशी फरमा, मुझ पर रहमत कर, मुझे अपनी किस्मत पर राज़ी व कायन और हर किस्म के हालात में नरम हो रहने वाला बना दे। या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ इस शख्स की तरह जो सख्त तंगी में हो, सख्तियों में पड़ा हुआ हो, अपनी हजात लेकर तेरे पास आया हो और जो कुछ तेरे पास है इसमें ज़्यादा रग़बत रखता हो। ए अल्लाह, तेरी सल्तनत अजीम और तेरा मुकाम बुलंद है, तेरी तदबीर पोशीदा और तेरा अमर ज़ाहिर है, तेरा कहर गालिब और तेरी कुदरत कारगर है और तेरी हुकूमत से फ़रार मुमकिन नहीं। खुदावंद, मैं तेरे सवा किसी को नहीं पाती जो मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी बुराइयों को छुपा दे और मेरे बुरे अमाल को नेकी में बदल देने वाला हो। नहीं कोई माबूद सवाए तेरे, तू पाक है और हम तेरे ही लिए है। मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अपनी जहालत की वजह से जुर्रत की। मैंने तेरी कदीम यावरी और अपने लिए तेरी बख्शिश पर भरोसा किया। ए अल्लाह, मेरे मौला, कितने ही गुनाहों की तूने पर्दा पोशी की और कितनी ही सख्त बलाओं से मुझे बचा लिया, कितनी ही लर्ज़िशें तूने माफ़ फरमाई और कितनी ही बुराइयां मुझसे रोक ली। तूने मेरी कितनी ही तारीफ़ें आम की जिनकी मैं हरगिज़ अहल न थी। ए माबूद, मेरी मुसीबत अजीम है, बदहाली कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, मेरे अमाल बहुत कम हैं, गुनाहों की जंजीरों ने मुझे जकड़ लिया है, लंबी आरज़ू ने मुझे अपना कैदी बना रखा है, दुनिया ने अपने धोखाबाजी से और नफ्स ने जराइम और हीला साजी से मुझको फ़रेब दिया है। ए मेरे आका, तेरी इज़्ज़त का वास्ता देकर सवाल करती हूँ कि मेरी बदअमली और बदकिरदारी मेरी दुआ को तुझसे न रोके और तू मुझे मेरे पोशीदा कामों से रुसवा न करे जिनमें तू मेरे राज को जानता है, और मुझे उस पर सज़ा देने में जल्दी न कर जो मैंने हलवत में गलत काम किया, बुराई की, हमेशा कोताही की। इसमें मेरी नदानी, ख्वाहिशों की कसरत और गफलत भी है। और ए मेरे अल्लाह, तुझे अपनी इज़्ज़त का वास्ता मेरे लिए हर हाल में मेहरबान रह और तमाम अमूर में मुझ पर अनायत फरमा। मेरे माबूद, मेरे रब, तेरे सवा मेरा कौन है जिससे सवाल करूं कि मेरी तकलीफ़ दूर कर दे और मेरे मामले पर नज़र रखे। मेरे माबूद और मेरे मौला, तूने मेरे लिए हुक्म सादर फरमाया, लेकिन मैंने इसमें ख्वाहिश का कहना माना और मेरे दुश्मन की फरेबकारी से मैं बच न सकी और इसने मेरी ख्वाहिशों में मुझे धोखा दिया और वक्त ने इसका साथ दिया। बस तूने हुक्म सादर किया और मैंने इसमें तेरी बाज हदों को तोड़ा
اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی، پس حمد ہے تیرے لیے، ان سب کا بھار مجھ پر ہے اور میرے پاس کوئی حجت نہیں۔ اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے اور آمادہ کیا ہے، مجھے تیرے حکم اور تیری آزمائش نے اللہ کہ تیری حضور آئی ہوں، جبکہ میں نے کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی کی ہے۔ میں عذرہا پشیمان ہاری ہوئی، معافی کی طلب اور بخشش کی سوالی، تائب گناہ کا اقراری سرنگو اقبالی ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہوا، نہ اس سے فرار کی راہ ہے نہ کوئی جائے پناہ، کہ میں اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کرے اور مجھے اپنی وسیع تر رحمت میں داخل کر دے۔ اے معبود، پس میرا عذر قبول فرما، میری سخت تکلیف پر رحم کر اور باری مشکل سے رہائی دے۔ اے پروردگار، میرے بدن کی کمزوری، جلد کی نازکی، ہڈیوں کی باریکی پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس نے میری حلقت ذکر پرورش نیکی اور غذا کا آغاز کیا، اپنے پہلے کرم اور گزری نیکی کے تحت مجھے معاف فرما۔ اے میرے معبود، میرے آقا اور میرے رب، آئی ہوں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا، جبکہ تیری توحید کی موترف ہوں۔ اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ میرا ضمیر تیری محبت سے گندھا ہوا ہے اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا؟ ہرگز نہیں، تو بلند ہے اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کر دے، یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کرے، یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی ہو اور اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ اے کاش میں جانتی، اے میرے آقا، میرے معبود اور میرے مولا، کہ آیا تو آگ میں ڈالے گا ان چہروں کو جو عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے، اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں، اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، اور ان ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے حائف ہیں۔ تو انہیں آگ میں ڈالے گا، اور ان اعضاء کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا۔ تیری ذات سے ایسا گمان نہیں اور نہ تیرے فضل کے مناسب ہے یہ۔ اے کریم، اے پروردگار، دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناطاقتی کو جانتا ہے، اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی، اگرچہ اس تنگی و سختی کا بڑھاؤ کم اور بقاؤ کا وقت تھوڑا اور مدت کوتا ہے، تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گی جو بڑی سخت ہیں، اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی اقامتی دائمی، اور ان میں کسی کے کمی نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں، اور یہ وہ سختیاں ہیں جس کے سامنے زمین آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے آقا، مجھ پر کیا گزرے گی، جبکہ میں تیری کمزور، پست اور بے حیثیت، بے مایا اور بے بس بندی ہوں۔ اے میرے معبود، میرے رب، میرے آقا اور میرے مولا، میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں اور کس کس کے لیے نالہ و شیواں کروں؟ دردناک عذاب کی سختی کے لیے یا مصیبت کے طول و مدت کے لیے؟ پس اگر تو مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھے اور مجھے اور اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دے، اور مجھے اور اپنے دوستوں اور محبوبوں میں دوری ڈال دے، تو اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا اور میرے رب، تو ہی بتا کہ میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں، تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گی؟ اور مجھے بتا کہ میں تیری آگ کی تپش پر صبر کر لیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گی، یا کیسے آگ میں پڑی رہوں گی جب میں تیرے عفو و بخشش کی امیدوار ہوں گی؟ پس قسم ہے تیری عزت کی اے میرے آقا اور مولا، سچی قسم کہ اگر تو نے میری گویائی کو باقی رہنے دیا تو میں اہل نار کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گی، آرزو مندوں کی طرح، اور تیرے سامنے نالہ کروں گی جیسے مددگار کے متلاشی کرتے ہیں۔ تیرے سامنے یوں گریا کروں گی
ناچیزوں کی طرح، اور تجھے پکاروں گی، کہاں ہے؟ اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دلی دوست، اے عالمین کے معبود، کیا میں تجھے دیکھتی ہوں؟ تو پاک ہے اس سے کہ اے میرے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ تیری حمد ہے کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے جو بوجہ نافرمانی دوزخ میں ہے، اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چکھ رہا ہے اور اپنے جرم گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہے۔ وہ تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدواروں کی طرح، اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے اور تیرے حضور تیری ربوبیت کا وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے میرے مولا، پس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جب وہ تیرے گزشتہ حلم کا امیدوار ہے، یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے؟ یا آگ کے شعلے کیسے اس کو جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے مقام کو دیکھتا ہے؟ یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں گے جب تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے؟ یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جب تو اس کی سچائی سے واقف ہے؟ یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا؟ اے میرے معبود، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خلاصائی جو تیرے فضل کا امیدوار ہو تو اسے جہنم میں رہنے دے؟ ہرگز نہیں، تیرے بارے میں یہ گمان نہیں، اور نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے، اور نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم کے ساتھ مشابہ ہے۔ پس میں یقین رکھتی ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ میں عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رہنے کا فیصلہ نہ دیا ہوتا تو ضرور ہی تو آگ کو ٹھنڈا اور آرام بخش بنا دیتا، اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا۔ لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی ہے کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں میں کے تمام کافروں سے بھر دے گا، اور یہ کہ یہ مخالفین ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور تو بڑی تعریف والا ہے۔ تو نے فضل و کرم کرتے ہوئے بلا سابقہ یہ فرمایا کہ آیا جو شخص مومن ہے وہ فاسق جیسا ہے؟ وہ دونوں برابر نہیں۔ میرے معبود، میرے آقا، میں تیری قدرت جسے تو نے توانا کیا اور تیرے فرمان جسے تو نے یقینی و محکم بنایا، اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے، یا اس کے واسطے سے سوال کرتی ہوں کہ بخش دے اس شب میں، اس ساعت میں میرے وہ جرم جو میں نے کیے، وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے، وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائیں، وہ نادانیاں جو میں نے کی اور پردہ ڈال یا کھلا پوشیدہ رکھا یا ظاہر کیا، وہ میری بدیاں جن کے لکھنے کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے مقرر کیا کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کرے، اور ان کو میرے عزا کے ساتھ مجھ پر گواہ بنایا، اور ان کے علاوہ خود تو بھی مجھ پر ناظر اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے۔ تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا اور اپنے فضل سے پردہ ڈالا، وہ معاف فرما، میرے لیے وافر حصہ قرار دے ہر خیر میں سے جسے تو نے نازل کیا، یا جس احسان کا بڑھایا، یا جس نیکی کو پھیلایا، جس رزق میں اضافہ کیا، اور جو گناہ تو نے معاف فرمایا، یا جس غلطی کو ڈھانپا ہے۔ یا رب، یا رب، یا رب، اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا اور میری جان کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میری باغ ہے اور میری تنگی و بیچارگی سے واقف ہے، اے میری نادانی و تنگ دستی سے باخبر۔ یا رب، یا رب، یا رب، میں تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفات اور اسما کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ میرے رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ، اور میرے اعمال کو اپنے جناب میں قبولیت عطا فرما، حتیٰ کہ میرے اعمال اور اذکار تیرے حضور ایک ورد قرار پائیں، اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، اے وہ جس پر میرا تکیہ ہے، اے جس سے میں اپنی حالات کی تنگی بیان کرتی ہوں۔ یا رب، یا رب، یا رب، میری ظاہری اعضاء کو اپنی حضوری میں قوی اور میرے باطنی ارادوں کو محکم و مضبوط بنا دے، اور مجھے توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں اور تیری حضوری میں ہمیشگی پیدا کروں، حتیٰ کہ تیری بارگاہ میں پہلوں کی راہوں پر چل پڑوں اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں۔
تیرے قرب کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق والی بن جاؤں، تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں، اہل یقین کی مانت تجھ سے ڈروں اور تیرے آستانوں پر مومنوں کے ساتھ حاضر رہوں۔ اے معبود، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ ایسا کر، جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ ہی ایسا کر۔ مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہیں، جو منزلت میں تیرے قریب ہیں اور جو تیرے حضور تقرب میں محسوس ہے، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے۔ بواسطہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر کہ بذریعہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما، بوجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت فرما کہ میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما اور میرے دل کو اپنی اسیر محبت بنا دے۔ میری دعا بخوبی قبول کر کہ مجھ پر احسان فرما، میرا گناہ معاف کر دے اور میری خطائیں بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی، انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے۔ پس اے پروردگار، میں اپنا رخ تیری طرف کر رہی ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں۔ تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا قبول فرما، میری تمنائیں بھر لا اور اپنے فضل سے لگی میری امید نہ توڑ۔ میرے دشمن جنوں اور انسانوں میں سے ہیں، ان کے شر سے میری کفایت کر۔ اے جلد راضی ہونے والے، اے بخشش اسے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، بے شک تو جو چاہے کرنے والا ہے، اور وہ جس کا نام دعا، جس کا ذکر شفا اور اطاعت تو نگری ہے۔ رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید اور سامان گریا ہے۔ اے نعمتیں پوری کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے، تاریکیوں میں ڈرانے والوں کے لیے نور۔ اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا، رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر۔ مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے۔ رحمت کرے خدا اپنے رسول پر اور ببرکت آئمہ علیہ السلام پر جو ان کی آل میں سے ہیں، اور بھیجے درود کثیر۔